अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप ज़रूर टीवी देख रहे हैं। आज बात करते हैं बलूचिस्तान में 8 फरवरी के बाद जो बदलती सूरत हाल है सियासी जमातों की, उस पे बात करते हैं। और आगे बढ़ने से कबल ज़ाहिर है आपने हमें सब्सक्राइब करना है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, देखिए, कौम परस्त जमातों ने 8 फरवरी के बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था कि उनके साथ बलूचिस्तान में जो भी बलोच या पश्तून जो भी नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, इवन कि हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी उसमें शामिल है, एक नैरेटिव उन्होंने काफ़ी हद तक बिल्ड की हुई थी कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। हालिया इंतखाबात में धांधली के ज़रिए उनको हराया गया है और उनका जो मैंडेट है वो चोरी किया गया, उसको हाईजैक किया गया और गैर पॉपुलर लोगों को, गैर मकबूल लोगों को, गैर सियासी लोगों को पार्लियामेंट में लाया गया उनके मुकाबले में। और इसके लिए बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए। उसमें लीडरशिप, बहुत सारे धरनों में बजाते खुद जो मरकज़ी लीडरशिप थी वो भी शामिल हुई। एक यूँ समझें कि आवाम को एक उन्होंने एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि बलूचिस्तान में कौम परस्ती की सियासत जो है वो गैर मकबूल नहीं है, चूँकि गैर मुनसिफाना तरीके से जिस तरह मैंडेट जो है हाईजैक किया गया है, एक नैरेटिव बाकायदा तौर पर बिल्ड किया गया और ये नैरेटिव को काफ़ी हद तक इसको ऑक्सीजन भी मिली। ज़ाहिर है कि जो शवाहद सामने आए हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो गैर जानिबदार मुबस्सिर हैं उन्होंने भी कौम परस्त जमातों की बलूचिस्तान में उस मौक़िफ़ को, उस बयानिए को सपोर्ट की, बल्कि उनके इस बयानियों को माना भी और उस पर यकीन भी किया कि बलूचिस्तान में वाकई पार्लिमानी जो ग्रुप्स हैं, पार्लिमानी जो जमातें हैं, उनका वाकई मैंडेट हाईजैक किया गया। चोरी की मैं बात नहीं करूँगा, हाईजैक किया गया। ठीक है, इसके लिए देखिए दारुल हुकूमत कोयटा में बाकायदा एक जलसा हुआ और उसमें सरदार अख्तर मेंगल, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, महमूद खान अचकज़ई, बाकी हज़ारा डेमोक्रेटिक के खालिक हज़ारा, मतलब 4 जमातों की एक गैर एलानिया समझे एक अलायंस हुई थी बाकायदा तौर पर। हालांकि उन्होंने कहा कि जी हम इस 4 जमाती जो इत्तेहाद है इसको मज़ीद वसअत देंगे और एहतजाज किया जाएगा और बहुत सारे ऐलानात, वादे वईद हुए। लेकिन ये जो हालिया दिनों में सदारती इंतखाबात हुए, इसमें मेरा ज़ाती ख्याल है कि कुछ नेशनल पार्टी की जानिब से और ANP की जानिब से, वो कि ANP 4 जमाती इत्तिहाद में शामिल नहीं थी, उसके बावजूद ये 2 कौम परस्त जमातें हैं जिनके गैर मारूफ, गैर पॉपुलर जो फैसले हुए हैं उससे इनकी पार्टी को काफ़ी हद तक, उस बयानिए को, सबसे पहले जो धांधली का बयानिया बिल्ड हुआ था उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा और बाकी नेशनल पार्टी को तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में नुकसान इस फैसले से पहुंचा है और मुस्तक़बिल में भी पहुंचेगा। क्योंकि ANP ज़रा उसको आप बलूचिस्तान के उस बड़े पैराए में आप सियासत में नहीं देखेंगे, उसमें 1-2-3 सीटें हैं, उस पे ज़रा की बात की जा सकती है। लेकिन ANP का ज़्यादा ज़्यादा कि KP के वहाँ पे उसका एक और जो भी है वहाँ की सियासत पे ज़्यादा ज़्यादा कि उसका फोकस भी वही है और उसकी स्ट्रेंथ भी KP के में है, बलूचिस्तान में इतनी नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में नेशनल पार्टी का ज़ाहिर है कि वो है और गुज़िश्ता मतलब वो हिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, एक काफ़ी एक बड़ा अरसा गुजरा है, मुख्तलिफ नाम बदलते रहे हैं और नेशनल पार्टी का यानी कि बलोच जो एक तबका है उसके अंदर एक मिडिल क्लास की सियासत को ज़ाहिर है कि बलोचों ने वो पजीराई दी। यही वजह है कि BNM वगैरह के बाद से अभी तक नेशनल पार्टी ने अपने आप को बरकरार रखा है हर हवाले से, सियासी हवाले से, किस तरह ज़ाहिर है कि उसके पास मौजूद है। और आम लोग जो ज़ाहिर है कि सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखते
وہ بھی زیادہ تر وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل پارٹی کے اندر جو ہے انٹلیکچوئل اور پڑھا لکھا یہ زیادہ نیشنل پارٹی کے اندر یہ موجود ہیں، اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے ان سے بہتر ظاہر ہے کہ بلوچستان کے جو صورتحال کو بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس پارٹی کے اندر جمہوریت ہے، سینٹرل کمیٹی کی میٹنگز ہوتے ہیں، اس میں جو اکثریت رائے کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو مانا جاتا ہے، ایک پرسیپشن بہرحال نیشنل پارٹی کے بارے میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو 9 مارچ کو آج جو ہوا، جو فیصلہ ہوا، اس سے مجھ سمیت میرے جیسے بہت سارے لوگ شاید فیڈ اپ ہیں۔ میں نے کل اس پہ بات کی تھی کہ نیشنل پارٹی کو یہ جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے پیپل پارٹی کو ووٹ دینے کا، وہ غیر، میں یہ نہیں کہتا کہ پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا، وہ اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ دینا چاہیے تھا نہیں دینا چاہیے تھا، وہ فیصلہ ان کا ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، اس پہ تھوڑا آگے جا کے تجزیہ تو رکھیں گے۔ لیکن دیکھیں نا، اس میں کنفیوژن کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ کنفیوژن یہ ہے کہ نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹر ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سینٹ کے اندر صدارتی انتخابات میں نیشنل پارٹی کے دونوں سینیٹرز نے محمود خان اچکزئی کو ووٹ کیا۔ پھر صوبے کے اندر آپ آتے ہیں، یہاں پہ نیشنل پارٹی کے 4 اراکین اسمبلی ہیں، انہوں نے آصف علی زرداری کو ووٹ کیا۔ اس سے دیکھیں میرا خیال ہے ایک تو 4 جماعتی اتحاد ہے، کل بھی میں نے بات کی تھی، اس پہ کافی اثر پڑا، وہ 4 جماعتی اتحاد اب رہا نہیں، ابھی وہ بھول جائیں کہ وہ کوئی اتحاد ابھی برقرار رہا ہے۔ ایک سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نیریٹو کو، دھاندلی والے نیریٹو کو خود بلڈوز کیا، اس کو خود آپ نے جھٹلایا کہ جی جس پارٹی کے بارے میں آج تک آپ احتجاج کرتے رہے اسی پارٹی کو آپ نے ووٹ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ٹارگٹ بھی پیپل پارٹی کے وہ لوگ تھے جو مکران سے یا کوئٹہ سے کامیاب قرار پائے ہیں، ٹارگٹ بھی وہی لوگ تھے، اور بیانیہ بھی یہی بنایا گیا تھا کہ دراصل جو رزلٹ ہے اس کو جو آئی جیک کیا گیا وہ بھی پیپل پارٹی کے لیے کیا گیا۔ یہ تو ہر مطلب خواہ بی ایم پی ہو، خواہ پشتونخوا ہو، خواہ نیشنل پارٹی ہو، خواہ ایچ ڈی پی ہو، وہ تو ہمیشہ آپ نجی محفلوں میں بیٹھیں گے بھی یہی بات کریں گے، وہ انہوں نے اپنے پبلک گیدرنگز میں بھی یہی بات کی ہے۔ ایک تو 4 جماعتی اتحاد وہ ختم ہو گئی میرے خیال میں، دوسرا جو ہے ان کا جو نیریٹو تھا وہ خود انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اس کو تقریباً بلڈوز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل پارٹی کے اندر بھی اختلافات گو کے کل کے سامنے نہیں آئے، دبے الفاظ میں آپ دوستوں سے بات کریں ان سے تو دبے الفاظ میں وہ آپ کے ساتھ اس فیصلے کی جو ہے وہ خوش نہیں ہے۔ اس فیصلے سے میں نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر ہے کہ نیشنل پارٹی کے اندر بہت سارے ہمارے دوست موجود ہیں، لیکن اس میں ایک امپریشن جو ہے کریٹ کیا گیا ہے یا امپریشن دی جا رہی ہے، اس میں یہ ہے، لیکن سینٹرل کمیٹی کا جب پہلا اجلاس ہوا تھا نیشنل پارٹی کا، وہاں پہ یہ ایجنڈا رکھا گیا تھا کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا پیپل پارٹی کی جو بھی حکومت ہوگی، جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا اس کے ساتھ چلنا ہے، حکومت میں شامل ہونا ہے۔ اس ٹائم نیشنل پارٹی کے اکثریت سینٹرل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اعجاز جکرانی کوئٹہ آتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ سے وہ ملتے ہیں، مقصد ان کا ایک ہوتا ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دینا ہے۔ وہ ایک حساب سے ورک کرنے آئے تھے، ایک کمپین لے کے آئے تھے، وہ اے این پی سے بھی جا کے ملے، وہ جمعیت والوں سے ملے، وہ نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ سے ملے، سب سے ملے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے دعوت دی ہوگی نیشنل پارٹی کو کہ جی آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے صدارتی انتخابات میں۔ اس کے بعد
نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ نے دوبارہ اپنا معاملہ، اپنا مقدمہ سینٹرل کمیٹی کے پاس لے کے گئے۔ سینٹرل کمیٹی کو کہا کہ جی آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے آصف علی زرداری کو ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اس میں سینٹرل کمیٹی کی جو اطلاعات یہ ہیں کہ سینٹرل کمیٹی کی اکثریت نے کہا جی ووٹ کرنا چاہیے۔ ابھی اس میں لیکن تضاد دیکھیں آپ، تضاد یہ ہے کہ اسی سینٹرل کمیٹی نے بلوچستان میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور اسی پارٹی کے صدر کو آپ ووٹ بھی دے رہے ہیں۔ ایسا غیر معروف اور غیر مقبول فیصلہ شاید ہی میں نے اپنے صحافت کی 18-20 سال جو زندگی ہے اس میں نے کم سے کم ایسا نہیں دیکھا ہے۔ حالانکہ ہم بہت نیشنل پارٹی سے بہت زیادہ قریب ہیں ہم۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے ایسا، اگر میں غلط نہ ہوں یا ممکن ہے میری غلط فہمی ہو، شاید وہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سمجھ رہے تھے یا ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دینا ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے علاوہ 2 اور اراکین اسمبلی ہیں، ایک ہے رحمت بلوچ صاحب، دوسرا ہے خیر جان بلوچ صاحب۔ ان کا جب پہلے دن فیصلہ ہوا تھا جی ہم نے حکومت میں نہیں جانا، اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، تو ان کا میرے خیال میں ذاتی طور پر یہ ان کی خواہش تھی کہ جی ہم نے حکومت میں جانا ہے، ہم نے اپنے حلقے میں کام کرنا ہے۔ یہ بھی اطلاع ظاہر کہ آتی رہی ہے۔ شاید انہوں نے سینٹرل کمیٹی کے اندر کوئی ایسا، ظاہر کہ سینٹرل کمیٹی میں سارے یار دوست ہوتے ہیں، گپ شپ لگتی ہے آپس میں، انہوں نے اکثریت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جی اگر ہم صدر آصف علی زرداری کو ووٹ دیں گے تو بلوچستان میں شاید ہمیں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، کوئی اگر ایشو ہو علاقائی حوالے سے، ظاہر ہے کہ فنڈ ہے، لوگوں کا کام کرنے ہیں، ڈیولپمنٹ کے وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ہیں، وہ پھر ہم آصف علی زرداری صاحب کو اسی بیس پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جو نکات دیا گیا تھا نیشنل پارٹی کی جانب سے 8 نکات تھے، مطلب ان 8 میں سے 6 آپ ایسے لے لیں جو سردار اختر مہنگل نے 2013 سے جو ہے وہ دی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں دی ہے۔ تحریک انصاف میں کو جوائن کیا تھا حکومت کو، اس میں بھی سردار اختر مہنگل نے دی تھی، یعنی بی این پی نے۔ پی ڈی ایم جب بنی تھی اس میں بھی تھی۔ 6 تو آپ سمجھے کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوئی ہے، باقی 2 ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے سیاسی حوالے سے ظاہر ہے کہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی سیاسی جب انہوں نے یہ اپنا مطالبہ رکھا بھی ہوگا آصف علی زرداری کے سامنے، تو یہی مطالبہ حکومت میں شامل ہونے کے لیے بھی رکھا جاتا۔ پھر آپ یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ جی آلریڈی نون لیگ پیپل پارٹی باپ مل کے جو ہے ان کا وہ جو نمبر گیم ہے وہ پورا ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ آصف علی زرداری کی اب بھی خواہش ہے کہ نیشنل پارٹی جو ہے بلوچستان میں حکومت میں شامل ہو، تو پھر شامل ہونا چاہیے تھا۔ اگر آصف علی زرداری کو پھر ووٹ ہی دینا تھا تو پھر آپ نے پھر مرکز میں وہ جو آپ کے 2 سینٹ کے ووٹ ہے وہ بھی پھر آصف زرداری کو پڑھنے چاہیے تھے، وہ محمود خان اشرفی کو نہیں پڑھنے چاہیے تھے۔ اس سے میں اگر غلط نہ ہوں نیشنل پارٹی کے مستقبل پہ ایک سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب بی ایم پی کے لوگ پارلیمنٹ میں تھے، وہ بی ایم پی والے بھی ہمارے دوست ہیں، میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ بی ایم پی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لیڈرشپ کو اپنے وہ جو ان کی خواہشات ہیں ان کے دائرے میں لا کر بی ایم پی کو زگ پہنچا سکتے ہیں، اور 2024 کے انتخابات میں ہم نے وہ دیکھا کہ ہوا ایسا۔ لیڈرشپ کبھی بھی 1-2 فرد کے یا 1-2 حلقے کی مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کرتی، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، آپ کو دعوے سے یاد رکھیں، مجھے پنجگور کا رحمت بلوچ صاحب کے حلقے کا مجھے نہیں اتنا آئیڈیا کہ اس میں کتنی رکاوٹیں ان کو آئیں گی، یا
آپ کے جو فنڈز وغیرہ جو آتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اسد بلوچ کا اور اس کا ایک مقابلہ جاری رہے گا، کوئی جو کبھی یہ کبھی وہ اس طرح چلتا رہے گا. لیکن اواران کا جہاں تک تعلق ہے، اواران میں ڈائریکٹ میر قدوس بزنجو بیٹھا ہے مرکز میں، ابھی وہ سینٹ کے لیے اس کو ٹکٹ ملا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ میر قدوس بزنجو کی پارٹی وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ ان کا دوست ہے، پھر وہ پیپل پارٹی آصف علی زرداری سے بڑے کلوز ہیں. ابھی ان کو سینٹ کا ٹکٹ بھی ملا ہے، وہ سینیٹر بھی بنیں گے. اواران کی حد تک خرجن بلوچ کو بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ اپوزیشن سے ہی وہ مسئلے حل کرا سکتا تھا. وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی صورت میں کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اواران میں وہ اس کی مرضی و منشا سے جو چیزیں چلیں نہیں چلیں گی. یہ میں آج مطلب آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، میں معاملہ دیکھ رہا ہوں، آثار نظر آ رہے ہیں، چیزیں نظر آ رہی ہیں سامنے. یہ نیشنل پارٹی کے جانب سے میرے خیال میں، اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ پیپل پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے تھا نہیں دینا چاہیے تھا، یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا، یہ ہم مان لیتے ہیں، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کم سے کم ان اصول پہ تھوڑا بہت چلنا پڑتا ہے. اصول یہ تھا، صوبائی حکومت کی آپ حمایت کرتے، آصف علی زرداری کو صوبے میں بھی ووٹ دیتے، مرکز میں دیتے، یہ ایک اصولی فیصلہ ہوتا. اس میں بھی تنقید وغیرہ ہو جاتی، نو پرابلم جی، آپ کا ایک ہی فیصلہ ہے. لیکن ادھر تھوڑا سا معاملہ مطلب صوبے میں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، صدارت کے لیے آصف علی زرداری کو ووٹ دینا ہے، پھر سینٹ میں محمود خان اشرفی کو ووٹ دینا ہے. یہ تضادات ہیں، اور اس تضادات سے پارٹیوں کا گراف نیچے گرتا ہے، اوپر نہیں جاتا. اور ویسے بھی جن پارٹیوں نے حکومتوں کو ساتھ دیا ہے انہوں نے لاس کی ہے، گین نہیں کیا ہے. ہلکے کی حد تک تو ٹھیک ہے، انہوں نے گین کیا ہوگا، لیکن بطور ایک پارٹی انہوں نے لاس کی ہے. بی ایم پی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی ایگزامپل. اس سے پہلے 2018 میں نیشنل پارٹی ہمارے سامنے موجود ہے، یہی نیشنل پارٹی. تو یہ بڑا غیر پاپولر میرے خیال میں، اگر مجھ سے غیر جانبدارانہ پوچھا جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بالکل غیر معروف، غیر مقبول اور غلط فیصلہ ہے سیاسی حوالے سے. پھر آتے ہیں جی مولانا ہدایت الرحمان صاحب پہ. ٹائم کافی ہوا ہے لیکن اس میں بہت ایک تفصیلی ویلاگ ہو سکتا ہے، لیکن میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں. 8 مارچ کی رات کو، یعنی 8 اور 9 مارچ کے رات کو وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک عشائیہ دیتے ہیں تمام اراکین اسمبلی کو. وہاں پہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب میں تمام باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں. یہاں پہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کمٹمنٹ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہ ہم صدارتی انتخابات میں آصف علی زرداری کو ووٹ دیں گے. صحیح ہے. اگلے دن جماعت اسلامی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، غیر جانبدار رہنا ہے، ہم نے کسی کو ووٹ نہیں کرنا. تو جمیل بادینی صاحب جو نصیر آباد سے کامیاب ہوئے ہیں، چونکہ وہ ڈائریکٹ جماعت اسلامی کے ٹکٹ سے کامیاب ہو کے آئے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ بونڈ ہیں، وہ پائبند ہیں، انہوں نے جا کے فیصلہ جو ہے وہ مان لیا. اسی فیصلے میں حد و دیری کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان نے بھی جماعت اسلامی کے اس فیصلے کو کیا بولتے ہیں آمنا و صدقنا کیا. انہوں نے ووٹ نہیں دی. ایک تو یہ کہ رات کو آپ نے کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، دوسرا یہ کہ کیا آپ اپنے فیصلے میں آزاد نہیں ہیں. دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آپ تو. اسی لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ سینئر نائب امیر ہونے کے ناطے اب بھی مولانا ہدایت الرحمان صاحب وہ جماعت اسلامی کے فیصلوں کے پائبند ہیں، اس لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ نہیں دیا اور سرفراز بھٹی کی حمایت کی ہے، صوبائی حکومت کی حمایت کی ہے. ادھر بھی تضاد ہے نا، ادھر آپ دیکھیں ذرا. پھر
کل جو ہے گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ایک کیمپ لگایا ہے، وہ وہاں پہ لوگوں کے لیے چندہ کیا جا رہے تھے، پولیس کی جانب سے ان کو روکا گیا۔ مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے اپنے سوشل سائٹ میں جا کے میڈیا کے وہاں پہ اس کی مذمت کی، اگلے 1-1.5 گھنٹے کے اندر اپنی ہی پوسٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی۔ تو اس سے ایک چیز تو بالکل کلیئر ہوئی مولانا ہدایت الرحمن صاحب کے کہ ان کو چونکہ گوادر کے عوام کے ووٹ کی ضرورت تھی، تو ان کو حق و تحریک کے پلیٹ فارم چاہیے ہی تھا۔ تو جماعت اسلامی کی ٹکٹ سے اگر وہ الیکشن لڑتے شاید ان کو ووٹ نہ ملتا، تو انہوں نے حق و تحریک کے پلیٹ فارم سے گوادر کے عوام سے ووٹ لینا تھا، سو انہوں نے وہ مقصد حاصل کر لیا۔ ابھی وہ اس پالیسی پہ چلیں گے جو جماعت اسلامی کی پالیسی ہوگی، حکومت میں شامل ہونے کی یا نہ ہونے کی، اپوزیشن میں بیٹھنے کی یا حکومت میں رہنے کی۔ تو یہ چیز بھی مولانا ہدایت الرحمن کے آج کے فیصلے سے یہ چیز بھی کلیئر ہوا ہے۔ باقی یہ تو بہت بڑا لمبا چوڑا ایک وہ ہے موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی تفصیلی بات ہو سکتی ہے۔ یہ رائٹ ہے، یہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کا رائٹ ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بطور ایک سیاسی ایک جماعت کے نائب امیر وغیرہ ہونے کے، بالکل ان کا رائٹ ہے۔ لیکن یہ ایک چیز کلیئر ہوا کہ جی اصل مقصد جو ہے عقد و تحریک نہیں ہے، اور یہ ایک بات وہ امپریشن یہ بھی کریٹ کر رہے ہیں عقد و تحریک کے دوست، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ تو مولانا ہدایت الرحمن صاحب کا نہیں تھا، یہ تو حسین واڈیلا صاحب کا تھا۔ یہ بھی وہ امپریشن ایک کریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، ابھی تو ابتدا عشق ہے، آگے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ برحال کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔